अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरुस समावाति वल अर्द। मोहतरम नाज़रीन, आज के दौर में इल्हाद एक संगीन मसला बनता जा रहा है जो नस्ल नौ को हदफ बना रहा है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात इल्हाद से मुतासिर होकर उसकी ज़द में आ रहे हैं। जब भी कोई अहम मसला माशरे में वजूद पकड़ता है तो उलमा मुहक्किकीन उसका रद्द करते हैं और अपनी तहरीरों के ज़रिए उसका तसल्ली बख्श जवाब भी देते हैं। इल्हाद जदीद की रद्द में उलमा ने गिराक़द्र खिदमत अंजाम दी हैं। अरब उलमा ने भी इल्हाद जदीद के रद्द में मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं जो इल्हाद जदीद को समझने और उससे फैलने वाले बुरे असरात से आगाह करती हैं और उसकी शनाअत और क़बाहत को वाज़े करती हैं और मुल्हिदीन की जानिब से उठाए जाने वाले एतराज़ात का मुदल्लल और अक़ली जवाब फराहम करती हैं। अरब मुसन्निफ़ीन जिन्होंने इल्हाद जदीद पर किताबें तसनीफ़ की हैं उनमें एक नुमाया नाम अब्दुल्लाह बिन सालेह अल-उजैरी का है जो पेशा से एक इंजीनियर होने के साथ मुफ़क्किर और मुसन्निफ़ भी हैं। उन्हीं की किताब मलेशिया अल-इल्हाद मदख़लुन लिफ़हमिल इल्हादिल जदीद का मुताला आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मज़कूरा किताब मलेशिया अल-इल्हाद मदख़लुन लिफ़हमिल इल्हादिल जदीद यानी इल्हाद की फ़ौज, इल्हाद जदीद को समझने का तरीक़ा। इससे मुराद वो गिरोह है जो इल्हाद की वकालत करता है और इल्हाद को अपनी शनाख्त के तौर पर अपनाता है। ये किताब कुल 240 सफ़हात पर मुश्तमिल है। किताब में 3 बुनियादी अनामिन के तहत बहस की गई है। हर उन्वान में चंद ज़ेली अनामिन भी शामिल हैं। किताब का बुनियादी मकसद इल्हाद जदीद का मुख्तसर तारुफ़, उसकी अहम खुसूसियात तक रसाई हासिल करना है। मुक़द्दमे में मुसन्निफ़ ने सराहत की है कि आम तौर पर इल्हाद के ताल्लुक़ से मजहबी तबके में 2 तसव्वुरात पाए जाते हैं। पहला ये कि इल्हाद मजहबी मंजरनामे में इस्तिस्नाई हैसियत रखता है और इंसानी बेज़ाब्तगी की नुमाइंदगी करता है, और ये कि मजमूई एतबार से मुल्हिदीन की बहुत कम तादाद है। हो सकता है कि इस तरह के हालात या अक़वाल ज़माने माजी में मौजूद रहे हों, लेकिन इसका इतलाक़ आज के ज़माने पर करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि आज मुल्हिदीन दुनिया में एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से निकलने वाली किताब द वर्ल्ड फैक्ट बुक से पता चलता है कि सन 2010 में होने वाले सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में मुल्हिदीन की तादाद 2.01% है, जबकि लादीनियों की तादाद 9.66% है। 2010 में होने वाली यूरोस्टेट की रिपोर्ट बताती है कि यूरोप में मुल्हिदीन की तादाद 20%, फ्रांस में 40%, बरतानिया में 25% और कनाडा में उनकी तादाद 23% है। अमेरिका में मजहबी लोगों की तादाद 9% है, जिससे पता चलता है कि हर 10 में से एक अमरीकी मुल्हिद है। ये अदाद व शुमार इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज मुल्हिदों की आबादी में बड़ी तब्दीली वाक़ई हुई है। दूसरा तस्वुर ये है कि इल्हाद कम्युनिज़म से मरबूत है। जब कम्युनिज़म का रुझान बढ़ा तो इल्हाद का रुझान भी बढ़ गया, और जब उसका ज़ोर कम होता गया तो इल्हाद भी कमज़ोर होता चला गया। ये बात तो दुरुस्त है कि जिन मुल्कों से कम्युनिज़म का गलबा ख़त्म हो गया वहाँ मज़हब की वापसी हो गई, लेकिन इसके बिलमुकाबिल इल्हाद जदीद की लहर मुतअद्दिद मुल्कों में न सिर्फ ज़ोर पकड़ रही है बल्कि बड़ी तादाद में लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं। 2007 में CBC न्यूज़ चैनल ने एक तस्वीरी रिपोर्ट नशर की थी जिसका उन्वान था इल्हाद दुनिया में फैल रहा है। मुक़द्दमे के आखिर में मुसन्निफ़ कहते हैं कि इस किताब को लिखने का बुनियादी मुहर्रिक और मकसद ये है कि इल्हाद के ताल्लुक़ से हमारा तस्वुर दुरुस्त हो और आज के माहौल में इल्हाद की असल हकीकत क्या है उसको वाज़े किया है। मुसन्निफ़ ने अपनी किताब में जो अहम अनामीन कायम किए हैं उनमें पहला उन्वान है इल्हाद जदीद, नशोनुमा और खुसूसियात। इस उन्वान के तहत मुसन्निफ़ मोहतरम ने तहरीक इल्हाद में ज़माने के गुजरने के साथ जो तग़य्युरात हुए हैं उन पर रोशनी डाली है और ये वाज़े किया है कि इल्हादी फ़िक्र की तरवीज में इल्हाद जदीद का अहम रोल है। सबसे पहले इल्हाद जदीद की इस्तिलाह जेरी वुल्फ ने अपने एक मकाले में इस्तेमाल की जो 2006 में बरतानिया के एक मजल्ले वायर्ड में शाये हुआ, जिसका उन्वान था द चर्च ऑफ नॉन बिलीवर्स। लुग़वी एतबार से इल्हाद इनकार खुदा के माने में बोला जाता है। वहीं से ये लफ्ज़ तमाम अक़ायदी इनहराफ़ात के लिए इस्तेमाल होने लगा, जैसे अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात को ना मानना, नबूवत का इनकार, शरीयत की गलत तावीलात करना। इस ज़िम्न बुनियादी तौर से 4 इस्तिलाहात पाई जाती हैं। नंबर 1, एथीज़म। ऐसे मुल्हिद को कहा जाता है जो किसी खालिक का कायल ना हो, न वही नबूवत का इकरार करता हो, यही असल इल्हाद है। नंबर 2, एग्नोस्टिज्म। ऐसे मुल्हिद को कहा जाता है जो खालिक के वजूद का कायल हो और ना ही उसके अदम वजूद का, बल्कि वो सिर्फ इतना कहता है कि हमारे पास खुदा को मानने के लिए कोई दलील नहीं है इसलिए हम खुदा को नहीं मानते, और ना ही उसके अदम वजूद की दलील है इसलिए हम उसके अदम वजूद के भी कायल नहीं हैं। नंबर 3, डीज़म। इस अकीदे को मानने वाला खुदा के वजूद का तो कायल होता है लेकिन वही और रिसालत का मुनकिर होता है। उसके नज़दीक
خدا نے دنیا کو پیدا کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ نمبر 4 تھیزم، یہ مومن خالص ہے جو خدا کے وجود کا بھی قائل ہے اور وحی و رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے اور شریعت کے احکام کو مانتا ہے۔ زیر مطالعہ کتاب میں صرف شروع کے 2 عقائد سے بحث کی گئی ہے۔ الحاد جدید کی پہلی خصوصیت، الحاد کی دعوت دینے کا جذبہ اور شوق۔ تاریخی لحاظ سے الحاد کا موقف مذہبی موضوعات کے حوالے سے نسبتاً غیر اہم تھا اور اس میں الحاد کی تبلیغ کے تعلق سے اتنا جوش و خروش بھی نہیں تھا، مگر 11 ستمبر 2001 کے واقعے کے بعد جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاور سے 2 ہوائی جہاز ٹکرائے تو حالات بالکل بدل گئے اور بہت سارے ملحدین کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ مذہب اور عقیدے کا مسئلہ انسانیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ سیم ہیرس کی زندگی میں یہ حادثہ ایک ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے، جو الحاد جدید کی نمائندگی کرنے والی نمایاں شخصیات میں سے ایک ہے، جس نے دی اینڈ آف فیتھ، ریلیجن، ٹیرر اینڈ دی فیوچر آف ریزنز کے نام سے الحاد جدید پر پہلی کتاب لکھی۔ سیم ہیرس نے صراحت کی ہے کہ یہی واقعہ اس کتاب کو لکھنے کا محرک ثابت ہوا۔ اس واقعے سے صرف سیم ہیرس متاثر نہیں ہوا بلکہ کثیر تعداد میں لوگ متاثر ہوئے اور انہوں نے الحاد کا راستہ اختیار کیا۔ الحاد کا مشہور داعی رچرڈ ڈاکنز بھی اسی واقعے سے متاثر ہوا۔ اس کے بعد دین نے الحاد کی ترویج و تبلیغ میں متعدد ذرائع استعمال کیے۔ پہلا ذریعہ ہے تصنیف و تالیف۔ ملحدین نے ایسی کتابیں لکھنا شروع کیں جو الحاد جدید کا دفاع کر سکیں اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکیں۔ متعدد کتابیں الحاد جدید کے موضوع پر لکھی گئیں، ان میں چند کتابیں یہ ہیں: سیم ہیرس کی دی اینڈ آف فیتھ، رچرڈ ڈاکن کی دی گوڈ ڈیلیوژن، کرسٹوفر ہچنز کی گاڈ از ناٹ گریٹ، ہاؤ ریلیجن پوائزنز ایوری تھنگ۔ یہ وہ اہم کتابیں ہیں جو الحاد جدید کی بنیادوں کی تشہیر کرتی ہیں۔ یہ کتابیں متنوع عناوین کو زیر بحث لاتی ہیں۔ ملحدین نے بچوں میں الحاد کو فروغ دینے کے لیے بھی متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب آئی ونڈر ہے جس کو سیم ہیرس کی بیوی اناکا ہیرس نے لکھا ہے۔ دوسرا ذریعہ میڈیا۔ ملحدین نے بڑی تعداد میں ایسے پروگرام تشکیل دیے جو الحاد کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں ٹاک شوز، موویز، ڈاکیومنٹریز، وہ فلمیں جن میں الحادی فکر پیش کی گئی ہیں خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ دا مین فرام ارتھ، پلانٹ آف دا ایپس، دا انوینشن آف فلائنگ، اور بھی متعدد فلمیں ہیں جن کی فہرست بہت طویل ہے، جو الحادی فکر کو ترویج دینے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس کے بعد مصنف محترم الحاد کی تبلیغ کرنے والی کچھ تنظیم اور ویب سائٹس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مزید یہ کہ انہوں نے شہروں اور راستوں پر بڑے بڑے بینرز بھی چسپاں کیے ہیں جن پر مختلف قسم کے سلوگن لکھے ہوتے ہیں، جیسے آل ریلیجن آر فیری ٹیلز، کہ تمام مذاہب پریوں کی کہانیاں ہیں۔ ان دا بگننگ مین کریٹڈ گاڈ، شروعات میں انسان نے خدا کو بنایا۔ دوسری خصوصیت، الحاد جدید کا نفرت انگیز رویہ۔ ملحد تو خدا، مذہب اور مذہبیت پر یقین کا سخت مخالف ہے۔ وہ مذہب کو تمام برائیوں کا سرچشمہ مانتا ہے اور تمام اچھائیوں کو الحاد کی طرف منسوب کرتا ہے۔ جیسے رچرڈ ڈاکن نے دا روٹ آف آل ایول کے نام سے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے جس میں اس نے مذہب کو تمام برائیوں کے سرچشمے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس سے مذہب کے تئیں ان کی نفرت کا پتہ چلتا ہے۔ تیسری خصوصیت ہے مذاہب کی جنگ میں دہشت گردی کو آلے کے طور پر استعمال کرنا۔ نئی ملحدانہ گفتگو کا مرکزی آلہ دہشت گردی ہے۔ ملحدین مذہب کو دہشت گردی کے طور پر متعارف کراتے ہیں، تمام برائیوں کو مذہب کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے بڑی جنگیں ملحدوں نے لڑی ہیں، جس میں مسولینی جیسے بڑے ملحد بھی شامل رہے ہیں جنہوں نے مذہب اور مذہبی لوگوں کے خلاف دہشت گردی کی۔ چوتھی خصوصیت ہے دین اسلام پر شدید حملہ۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد ملحدین نے اسلام کو خالص دہشت گرد مذہب قرار دیا اور اسلام کو دنیا میں برائی کی سب سے بڑی علامت کے طور پر پیش کیا۔ یہ لوگ انتہائی بغض و حسد کی وجہ سے اسلام کی حقیقت سے مکمل غفلت کا شکار ہیں، جس کی ایک مثال وہ ہے جس کو ہچنز نے اپنی کتاب گاڈ از ناٹ گریٹ میں کہ ایک باب میں ذکر کیا ہے، جس کا عنوان اس نے یہ رکھا ہے کہ قرآن یہودیت اور عیسائیت کے افسانوں سے لیا گیا ہے۔ پانچویں خصوصیت، الحاد جدید کی جاذبیت۔ ملحدوں کے قابل ذکر اسلوب اور مؤثر انداز گفتگو کی وجہ سے ملحدانہ رجحان مغربی حلقوں میں خاص مقام رکھتا ہے۔ اسی اسلوب کے سبب لوگ الحاد کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اسی کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ چھٹی خصوصیت، تجرباتی فطری علوم میں انتہائی مبالغہ آرائی اور ملحدانہ خیال کو نظریہ بنانے کے لیے ان پر انحصار۔ اس بحث میں مصنف نے ذکر کیا ہے کہ ملحدین تجرباتی فطری علوم پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی پر اپنی مادیت پرست فلسفے کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ علم و معرفت اس راستے کے بغیر حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ مزید یہ کہ اس دنیا میں انسان کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو فطری علوم اور اس سے صادر ہونے والے حقائق پر ایمان لائے یا توہم پرستی اور جہالت کے جال میں پھنسا رہے۔ کتاب کا دوسرا عنوان ہے نوجوان اور الحاد۔ اس عنوان کے تحت مصنف کہتے ہیں کہ جو شخص بھی مقامی طور پر مذہبی صورتحال کا جائزہ لے گا
تو اس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ نوجوانوں میں مذہبی اقدار اور اس کے اصولوں کے خلاف بغاوت پائی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے عوامل کار فرما ہیں، جیسے مادیت پسند اور سیکولر اقدار کا غلبہ، موجودہ دور میں لوگوں کے اندر لبرلزم کا مزاج بننا جو ذہنوں اور تصورات کی تشکیل نو کا باعث بنتا ہے اور نوجوانوں کو مذہب سے بیزار اور الحاد سے قریب کر دیتا ہے۔ تیسرا عنوان ہے نظریاتی گفتگو کی پختگی کے لیے کچھ ملاحظات اور جائزے۔ اس عنوان کے تحت مصنف محترم کہتے ہیں کہ بڑھتے ہوئے الحاد کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنجیدگی سے اس میں اپنی توانائیاں صرف کریں، امت دعوت ہونے کی حیثیت سے اسلام کی طرف لوگوں کو بلائیں اور ان سے مؤثر انداز میں گفتگو کریں، الحاد سے ہونے والے خسارے اور نقصانات کو ان کے سامنے واضح کریں۔ اس کے بعد مصنف نے ان تمام شخصیات اور مراکز کا مختصر ذکر کیا ہے جو اس میدان میں دلچسپی رکھتے ہیں اور مولدین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کا مدلل جواب دیتے ہیں اور ان کے شبہات و اشکالات کا رد کرتے ہیں، جیسے شیخ جعفر، شیخ محمد العوزی، ڈاکٹر ام شریف، ڈاکٹر عدنان ابراہیم۔ اسی طرح الحاد میں کام کرنے والی کچھ فارمز و مراکز کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مصنف نے ایک ذیلی عنوان قائم کیا ہے، ظاہری الحاد کو سمجھنے کے لیے سچائی، انصاف پسندی اور دقت نظر اور معروضیت سے کام لیا جائے۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام امور میں سچائی اور انصاف پسندی کا ثبوت دیں۔ قرآن مجید ہمیں اسی کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کی رضا کے لیے عدل و انصاف کے ساتھ ڈٹ کر گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف سے کام نہ لو۔ انصاف کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ سچائی اور انصاف پسندی کا انتظام نہ کرنے سے خطرہ ہے کہ مخالف کے لیے اہل حق پر حاوی ہونے کا راستہ کھل جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ الحاد کا مطالعہ بھی انصاف پسندی کے ساتھ کیا جائے تاکہ الحاد کو غالب ہونے کا موقع نہ مل سکے۔ الحاد کے اسباب کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت۔ اس کے تحت مصنف کہتے ہیں، یہ بات درست نہیں کہ تمام انسان شہوانی خواہشات کی محبت ہی کی وجہ سے مولد ہوتے ہیں، بلکہ الحاد کے اور متعدد اسباب ہیں۔ کچھ لوگ تو صرف مشہور ہونے کے لیے مولد ہوتے ہیں۔ اس کے مزید اسباب جاننے کے لیے مولیدوں کے تجربات پڑھے جائیں، جیسے برٹرینڈ رسل نے اپنی کتاب وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچین میں بتایا ہے۔ اس آفت کے جواب میں نظریاتی فکر کی تشکیل کی ضرورت۔ اس عنوان کے ذیل میں مصنف کا خیال ہے کہ فطری علوم میں ہونے والی پیش رفت اور ان سے پیدا ہونے والے مذہبی فلسفیانہ سوالات سے نمٹنا ضروری ہو گیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ فطری علوم کچھ ایسے سوالات پیدا کرتا ہے جن کا شرعی جواب درکار ہے، جیسے زمین کے کرے کا سوال، اللہ تعالیٰ کا تہائی رات میں نزول کرنا وغیرہ۔ اس لیے جو طالب علم بھی عقائد میں اختصاص رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا محکم اور مرتب انداز میں مختلف دلائل و براہین سے بیان کرے اور ان کے اعتراضات کا رد کرے۔ تجرباتی سائنس اور ٹرانسمیشن کے تنازع کو روکنا۔ تجرباتی سائنس اور ٹرانسمیشن کے تنازع کو روکنا۔ اس کے تحت مصنف کہتے ہیں کہ نظریاتی اور منہجی جڑوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ شرعی علوم اور قدرتی سائنسی علوم کے درمیان تعلق کو مضبوط کیا جائے، علماء اور سائنسدانوں کے مابین تعاون کو مضبوط کیا جائے۔ یہ ضرورت اس دور میں اور بڑھ جاتی ہے جہاں الحاد کی وبا پھیل رہی ہے اور دینی علوم میں لوگوں کی نہ صرف دلچسپی کم ہو رہی ہے بلکہ اس کے تعلق سے لوگوں میں نفرت عام ہو رہی ہے۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ عصری علوم پڑھنے والوں کے ساتھ تعاون بڑھائیں اور جدید اسلوب میں ان کو دینی مسائل سے آگاہ کریں تاکہ یہ وبا زیادہ نہ پھیل سکے۔ مدافعانہ انداز کے ساتھ جارحانہ تنقید بھی کی جائے۔ اس ذیل میں مصنف کہتے ہیں کہ یہ ایک تباکن تحریف ہے جو اپنے کمزور فلسفے اور بنیاد کے ذریعے مذہب کو ختم کر دینا چاہتی ہے۔ اس لیے مومن کو اس سے مقابلے کے وقت اللہ تعالیٰ کے اس قول کو مستحضر رکھنا چاہیے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اور الحاد جدید کے بنیادی تصور میں پائے جانے والے اشکالات اور خامیوں کو لوگوں کے سامنے واضح کرے۔ اس کے بعد مولدین کے کچھ اعتراضات پر ناقدانہ بحث کی گئی ہے۔ اپنی فکری اور اعتقادی امور کو قرآن آیات سے مضبوط کرنا۔ مصنف کہتے ہیں کہ قرآن کریم ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن ہی میں انسانی ہدایت کا راز مضمر ہے۔ ایمان دلوں میں تبھی راسخ ہوگا جب اس کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھا جائے۔ آج کے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلم نوجوانوں کو قرآن کی طرف بلائیں تاکہ وہ اس کی ہدایت و برکات اور علوم سے استفادہ کر سکیں۔ اگر اس مشن میں کامیابی حاصل ہوئی تو یقیناً موجودہ فکری مصیبتوں سے بآسانی بچاؤ ممکن ہے۔ مصنف نے کتاب کو جدید عربی اسلوب میں تصنیف کیا ہے جس میں جدید عربی کی نئی اصطلاحات اور الفاظ شامل ہیں، ساتھ ہی سائنسی اصطلاحات کا استعمال کیا گیا ہے۔ عام عربی جاننے والوں اور انگریزی زبان سے نابلد لوگوں کو مطالعہ کرتے وقت سمجھنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
مصنف نے الحاد کی تاریخ اور اس کے تدریجی مراحل کو مفصل انداز میں بیان کیا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے تدابیر بیان کی ہیں۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ کتاب الحاد جدید کے تعارف اور تعاقب پر گراں قدر وسیع تصنیف ہے۔ مصنف محترم نے نہایت باریکی اور عمیق مطالعے سے الحاد جدید کے اطراف اور جہات کا جائزہ لیا ہے اور اس کے مظاہر پر روشنی ڈالی ہے، نیز الحاد جدید کے مقابلے کے لیے علمی اور فکری مواد فراہم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مصنف کو اجر عظیم عطا فرمائے، امت مسلمہ کو الحاد سے محفوظ رکھے اور دین پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔